अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इलामा इकबाल की नज़म पेवस्तर शजर से उम्मीद बहार पढ़ेंगे और देखेंगे कि इलामा इकबाल ने हमें इस नज़म में कौन सा दर्स दिया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इलामा इकबाल की शायरी ख़ास मकसद के तहत थी। उन्होंने सारी ज़िंदगी मुस्लिम कौम को जगाने में, झंझोड़ने में, उनकी ज़मीर को जगाने में और उनको उनका असल मकाम याद दिलाने में वक्फ़ की। उनकी शायरी अपने अंदर यही मकसद रखती थी कि वो मुस्लिम कौम को ये दर्स देना चाहते थे कि मुसलमान मुत्तहिद रहेंगे तो वो अपना खोया हुआ वक़ार हासिल करेंगे। लिहाजा इस नज़म में भी इलामा इकबाल ने हमें यही सबक दिया है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि नज़म मौजू के एतबार से एक ही मौजू रखती है। नज़म में एक ही मौजू पर बात की जाती है। इसके लिए हमें ये सहूलत होती है कि हम एक ही हवाला शेर या एक ही कोटेशन या आयत का तर्जमा या हदीस का तर्जमा हम तमाम अशार में कोट कर सकते हैं। मैं आप लोगों की सहूलत के लिए आपको ऐसे हवाला अशार लिखवाऊँगी, बताऊँगी जो कि आप हर शेर में कोट कर सकते हैं और ऐसी हदीस और आयत बताना चाहूँगी जो कि आप हर शेर में कोट कर सकते हैं। तो इस नज़म के आखिर में मैं वो आपको बता दूँगी। और आपको पता है कि बोर्ड में चेकर उस बच्चे को ज़्यादा नंबर देता है जो तशरीह करते हुए हवाला अशार लिखता है, आयत का तर्जमा लिखता है या हदीस का तर्जमा लिखता है। आपकी सहूलत के लिए नज़म को पेश नज़र रखते हुए मैं आपको ऐसी ही चीज़ें एक साथ बता दूंगी जो कि आप हर शेर में रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में सिर्फ आपके एग्ज़ाम्स में या स्कूल के एग्ज़ाम या बोर्ड के एग्ज़ाम में एक ही शेर इस नज़म से आएगा। आप अपनी ये हवाला जात जो हैं वो बार बार रिपीट कर सकते हैं। शेर नंबर 1। डाली गई जो फसले ख़िज़ा में शजर से टूट, मुमकिन नहीं हरी हो सहाबे बहार से। मुश्किल अल्फाज के मायने देखिए। फसले ख़िज़ा, ख़िज़ा का मौसम, डाली टहनी, सहाब बादल, शजर दरख्त, हरी होना, सरसब्ज़ होना। मफ़हूम। इस शेर का मफ़हूम कुछ इस तरह से होगा, जो टहनी ख़िज़ा के मौसम में दरख्त से टूटकर अलग हो जाए वो मौसम बहार के में भी सरसब्ज़ व शादाब नहीं होती। तशरीह इस शेर की कुछ इस तरह होगी। इस शेर में इकबाल ने अपने फ़लसफ़ा इज्तिमाइयत पर रोशनी डाली है। कहते हैं कि जो शाख ख़िज़ा के मौसम में दरख्त से टूट कर अलग हो जाए वो दोबारा कभी सरसब्ज़ व शादाब नहीं हो सकती। अगरचा बहार का मौसम आए और उस पर कितना बारिश का पानी बरसे, लेकिन इसके बावजूद ये टहनी दोबारा सरसब्ज़ व शादाब नहीं होगी। इंसान जब अपनी कौम से नाता तोड़ लेता है तो उसकी नशोनुमार तरक्की रुक जाती है और वह तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंच जाता है। तारीख़ गवाह है कि हमारे बहुत बड़े बड़े मुफक्करीन जो गुज़रे हैं उन्होंने हमेशा हमें कौम की हैसियत से हमारी अहमियत को हमारे सामने उजागर किया है और इस चीज़ पर ज़ोर दिया है कि हम इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ के साथ अपना मकसद हासिल करें और अपना खोया हुआ वक़ार हासिल करें। इसी तरह से इलामा इकबाल ने भी अपनी सारी ज़िंदगी हमें यही दर्स दिया है कि हम इत्तेहाद के साथ अपने असल मकाम को वापस पाएँ। इस शेर में दरख्त और टहनी की बहुत उम्दा मिसाल दी गई है। ये हकीकत है कि जो टहनी दरख्त से कट जाए वो जल्द सूख जाती है और फिर इसके हरे होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एक दर्स है कि अगर हमें हमेशा तरक्की के ज़ीने पर रहना है और आगे बढ़ना है तो आपस में मुत्तहिद होकर रहना होगा। मुसलमानों को छोटे मोटे इख्तलाफात को भुलाकर इत्तेहाद के साथ अपनी कौम के साथ जुड़े रहना होगा। तभी हम अपना खोया हुआ वक़ार, खोई हुई इज़्ज़त, खोया हुआ मुकाम वापस हासिल करेंगे। इस वक्त मुसलमान इस दुनिया में तादाद में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इत्तफ़ाक़ ना होने की वजह से असल ताकत से महरूम हैं।
ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو کبھی کے اتحاد کے ساتھ رہنے والے مسلمز میں تھی۔ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ ہمارا ماضی بہت روشن ہے۔ ہمارے ماضی میں ایسے ایسے مسلمان پیدا ہوئے جنہوں نے مسلمانوں کو ان کے اصل مقام کے ساتھ جینا سکھایا اور ان کا اصل مقام ان کو دلایا۔ لیکن آج مسلمان اپنی اس ترقی سے اور اس شان و شوکت سے محروم ہو چکے ہیں، کیونکہ اتحاد کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ چکے ہیں۔ بس اگر اتحاد کا جذبہ ہمارے اندر ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی۔ علامہ اقبال نے ہمیں یہاں ٹہنی مسلم قوم کو ایک شجر سے تشبیہ دی ہے اور ٹہنی کو فرد واحد کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور بتایا ہے کہ ہمیں اپنے ملت کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور اپنا اصل مقام پانا ہے۔ جب مسلمان آپس میں اتحاد سے رہتے ہیں تو اپنا اصل مقام پا لیتے ہیں، لیکن جب ان کا اتحاد ختم ہو جاتا ہے تو دوسری قوتیں ان پر غالب آ جاتی ہیں۔ علامہ اقبال نے ہمیں اتحاد و اتفاق کا درس دیا ہے، ایک ٹہنی اور شجر کی مثال کے ساتھ۔ شعر نمبر 2 ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں اسے برگو بار سے۔ مشکل الفاظ کے معنی: لازوال ختم نہ ہونے والا، عہد خزاں خزاں کا زمانہ، برگو بار پتے اور پھل۔ شعر کا مفہوم: خزاں کے موسم میں درخت سے الگ ہونے والی شاخ کے لیے خزاں کا موسم کبھی ختم نہیں ہوتا اور اس شاخ پر کبھی پھل اور پتے نمودار نہیں ہوتے۔ شاعر نے اس شعر میں بڑی خوبصورتی سے ہمیں درخت اور شاخ کی مثال دے کر ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو شخص اپنے مرکز سے تعلق توڑ لیتا ہے، یعنی اپنی ملت سے اپنا رابطہ ختم کر لیتا ہے، اپنا تعلق ختم کر لیتا ہے اور اپنی انفرادی زندگی کو، اپنی انفرادیت کو زیادہ اہم مقام دیتا ہے، اس کا وجود ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے، وہ ناکام و نامراد رہتا ہے اور اس کی ترقی کے مواقع ختم ہو جاتے ہیں۔ درخت سے ٹوٹی ہوئی شاخ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سوکھ جاتی ہے، وہ کبھی سرسبز و شاداب نہیں ہو سکتی۔ اس شاخ یا ٹہنی پر کبھی پھل یا پتے نہیں اگ سکتے، یعنی اس ٹہنی کا سارا حسن ختم ہو جاتا ہے اور اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے اور وہ کبھی بھی زندگی کی طرف واپس لوٹ کر نہیں آتی۔ اصل بات علامہ اقبال جو ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان اگر اپنی اجتماعیت کو چھوڑ کر اپنی انفرادیت پر توجہ دیتا ہے تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کی ساری ترقی اجتماعیت میں ہے، بحیثیت ایک قوم ہے، بحیثیت ایک ملت ہے۔ اسلام دین فطرت ہے اور اسلام نے اسی لیے ہمیں انفرادیت کی نہیں اجتماعیت کی تعلیم دی ہے اور ہمیں آپس میں جڑے رہنے کے لیے کہا ہے، اور کہا ہے کہ آپس میں جڑے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اقبال نے اس شعر میں شجر کی علامت استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو ایک عظیم سبق دیا ہے اور ایک ایسا درس دیا ہے، ایک ایسا سبق دیا ہے جس میں اتحاد کا درس ہے، جس میں اتفاق کا درس ہے۔ یہ وہ اتحاد و اتفاق ہے جو ہمارا دین بھی ہمیں دیتا ہے، ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اقبال کی شاعری بھی عالمگیر اور آفاقی ہے۔ انہوں نے مسلمان عالم میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑا دی اور ایک ولولہ تازہ پیدا کیا۔ انہوں نے مسلمانوں میں یہ شعور بیدار کیا کہ اگر اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کرنا ہے تو آپس میں اتفاق پیدا کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو تاکہ کفر سے مقابلہ آسانی سے کر سکو۔ اگر ہم میں اتفاق نہیں ہوگا تو ہم کبھی بھی عالم کفار کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان بہت زیادہ تنزلی کا شکار ہیں اور اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے اپنا اصل وجود، اپنا اصل مقام کھو دیا ہے مسلمانوں نے۔ اقبال کی یہی کوشش ہے کہ مسلمان اپنا وہی سنہرے ماضی یاد کریں اور اس ماضی میں مسلمانوں نے کس طرح سے محنت کی، کس طرح سے قوت حاصل کی، کس طرح سے اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ عالم کفار کا مقابلہ کیا اور شان و شوکت حاصل کی اور 700 سال یورپ پر حکمرانی کی۔ لیکن یہ حکمرانی کب ختم ہوئی؟ جب مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا ہوا۔ اقبال بھی مسلمانان ہند کو اتحاد کے ساتھ اپنا مقصد حاصل کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ یہی ترغیب آگے چل کے پاکستان کی شکل میں ہمارے سامنے نمودار ہوتی ہے۔ شعر نمبر 3 ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے۔ مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کیجیے۔ گلستان باغ، فصل خزاں خزاں کا موسم، پتجھڑ کا موسم، جیب گل پھولوں کی جیب، زر کامل عیار خالص سونا زردانے۔ شعر کا مفہوم: اے مسلمان قوم، تیرے باغ میں خزاں کا موسم چھایا ہوا ہے، پھولوں کا دامن خالص سونے سے خالی ہے، ہر طرف ویرانی و بربادی ہے۔ شعر کی تشریح: اس شعر میں علامہ اقبال نے ایک عظیم درس دیا ہے اور بتایا ہے کہ مسلمان ایک ایسی قوم تھے جنہوں نے کبھی اس خطے پر عروج کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ پورے خطے میں مسلمانوں کا طوطی بولتا تھا، پورے خطے میں مسلمانوں کا نام سن کر کفار پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ ہر طرف مسلمانوں کا دور دورہ تھا اور مسلمان شان و شوکت کے ساتھ فتوحات حاصل کر رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا اور اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی، اور پھر مسلمانوں نے 1000 سال تک ہندوستان میں بڑی شان و شوکت سے حکومت کی۔ مگر افسوس، آپس کے عدم اتحاد کی وجہ سے، نا اتفاقی کی وجہ سے مسلمان زوال پذیر ہوئے اور ذلت کی گہرائیوں میں ڈوب گئے۔ بر صغیر پر انگریز حکمران ہو گئے، مسلمان حاکم سے محکوم بن گئے اور آقا سے غلام بن گئے۔ مسلمانان بر صغیر کی پوری تاریخ اقبال کے سامنے تھی اور وہ ان کی پسماندگی دیکھ کر تڑپ رہے تھے۔ یہ سب نتیجہ تھا آپس کے عدم اتحاد کا۔ اقبال نے مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے اور ان کو ان کا اصل مقام یاد دلانے کی کوشش کی ہے اور کہا ہے کہ اے مسلمانوں، اس وقت تمہارے گلستان میں خزاں کا راج ہے، تم زوال میں گھر چکے ہو۔ اس کی وجہ دامن دین سے دوری ہے، یعنی مسلمانوں نے اپنے آپ کو دین سے دور کر لیا اور اسلام کی تعلیمات کو نظر انداز کیا، کیونکہ اسلام ہمیں آپس میں جڑے رہنے کی ترغیب دیتا ہے، ہمیں آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنے کا درس دیتا ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے جو اجتماعیت کو ترجیح دیتا ہے۔ اسلام نے ہمیں ہمیشہ یہ سبق دیا ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں، بحیثیت قوم، بحیثیت مسلم امہ ایک ہیں، اور ہماری مثال جسد واحد کی طرح ہے۔ ایک ایسا جسد واحد جس کی اگر ایک حصے میں تکلیف ہو تو اس سے پورا جسم تکلیف کا شکار ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں ہمیشہ بحیثیت قوم منظم کرنا چاہتا ہے، اور اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ دنیا کے جس خطے میں بھی رہیں گے بھائی بھائی ہیں۔ لیکن آج ہم اپنی اسلامی تعلیمات کو بھلا چکے ہیں، آج ہمارا دامن خالی ہو چکا ہے، آج ہمارا دامن دین کی دولت سے خالی ہے، اس لیے ہم زوال پذیر ہو چکے ہیں۔
شعر نمبر 4. جو نغمہ زن تھے خلوت اور آنکھ میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجرے سایہ دار سے. مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کیجیے. نغمہ زن گیت گانے والے، خلوت تنہائی، طیور طائر کی جمع یعنی پرندے، رخصت ہوئے چلے گئے، شجرے سایہ دار درخت، اور آنکھ پتے. اور آنکھ ورق کی جمع ہے لیکن یہاں مراد ہے پتے. شعر کا مفہوم دیکھتے ہیں. پتوں کی اوٹ میں جو پرندے میٹھے میٹھے گیت گایا کرتے تھے وہ تیرے اس سایہ دار درخت سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ اس درخت کو چھوڑ کے جا چکی ہیں. اب تجھ پر زوال کا وقت آیا ہوا ہے. تشریح. شاعر اس شعر میں کچھ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان اس وقت تباہی اور زوال سے دوچار ہیں. وہ محکوم ہیں اور غلامی کی حالت میں ہیں. ان کا وقار خاک میں مل چکا ہے. امت مسلمہ کے عظیم سپوت جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے اور جنہوں نے اس دنیا میں بڑی بڑی فتوحات حاصل کی، جن کے نام سے دنیا کانپتی تھی، جن کے نام سے اہل کفار پر لرزہ طاری ہوتا تھا. محمد بن قاسم، مصعب بن نصیر، خالد بن ولید جیسے عظیم سپوت اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. انہوں نے مسلمانوں کو ایک ایسے جذبے میں باندھا تھا جو جذبہ حریت کہلاتا تھا. ایسا جذبہ حریت جو ان کا اصل مقام ہمیشہ یاد دلائی رکھتا تھا. مسلمانوں کی تاریخ ایسے بے شمار ہیروز سے، بے شمار لیڈرز سے اور بے شمار سپوت سے بھری ہوئی ہے جو کہ مسلمانوں کو ان کے اصل مقام کو ہمیشہ یاد دلائی رکھتے تھے اور جن کے ساتھ چل کر مسلمانوں نے بڑی بڑی فتوحات حاصل کی اور اس دنیا پر حکمرانی کی. ایسے بے شمار لوگ جو مسلمانوں کے عظیم لیڈر بن کر ابھرے، عظیم رہبر بن کے ابھرے. انہوں نے مسلمان قوم میں ایسا جذبہ حریت پیدا کیا، ایک ایسی راہ دکھائی جو کہ ترقی و فلاح کی راہ تھی، اور ایسا راستہ تھا جو کہ دین کا راستہ تھا. وہ راستہ جو ہمارے اسلام نے، ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا، اور ایسا راستہ جس پر چل کے مسلمان لافانی حیثیت حاصل کر جاتا ہے. اسی لیے وہ تمام رہبر و رہنما آج بھی لافانی حیثیت رکھے ہوئے ہیں اور ان کا نام تاریخ میں سنہری حروفوں سے لکھا جاتا ہے. آج بھی اہل کفار، اہل یورپ ان کا نام پڑھتے ہیں یا ان کے بارے میں سوچتے ہیں تو ان کا بدن کانپنا شروع ہو جاتا ہے. ایسے عظیم رہنما، ایسے عظیم رہبر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. اب مسلمانوں کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں. وہ رہبر جو ملت اسلامیہ کو متحد رکھتے تھے اور طاقت کے حصول کے لیے ان کو اصلاح کرتے تھے اور ان کو تلقین کرتے تھے، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں. وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. سو اب کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مسلمانوں کو ان کا اصل مقام یاد دلائے. شاعر کا مقصد اس پوری نظم میں مسلمانوں کو وہ مقام یاد دلانا ہے، وہ اصل مقام، وہ اصل رتبہ، وہ اصل مرتبہ جو مسلمانوں کا کبھی تھا. شاعر اس کو یاد دلانا چاہتا ہے اور مسلمانوں کے اندر پھر سے وہ جذبہ بیدار کرنا چاہتا ہے کہ مسلمان بحیثیت قوم آگے بڑھیں اور اپنا مقصد حاصل کریں اور اپنے وجود کو فانی ہونے سے بچائیں اور اپنی پہچان اس دنیا میں دوبارہ سے بحال کریں.
اور شان و شوکت جو مسلمانوں کا ماضی تھی وہ حال بھی بن جائے۔ شاعر کا، علامہ اقبال کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان پھر سے آگے بڑھیں اور مسلمان زوال پذیر ہو چکے ہیں۔ ان کی رہبری کرنے والے مخلص و اہل دل لیڈر اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب بظاہر ان کی رہبری کرنے والے نظر ہی نہیں آ رہے۔ اہل دل، اہل جذبہ موجود ہوں تو قوم کے سنورنے کی توقع باقی رہتی ہے۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے، علامہ اقبال ہمیں یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان کو خود ہی اس حقیقت سے آشنا ہونا پڑے گا اور اپنے اصل مقام و مرتبے کو پہچاننا پڑے گا، اور اسی نقطے کو سمجھنا پڑے گا کہ کامیابی کے لیے قومی اتحاد و اتفاق ضروری ہے۔ پوری قوم مل کر جدوجہد کرے، پوری قوم مل کر محنت کرے، پوری قوم مل کر آگے بڑھے اور اپنی اس ملت کو، اپنی اس قوم کو اس طوفان سے باہر نکالے اور اس مقصد کے لیے متحد ہو جائیں اور اتفاق کے ساتھ مسلمان آگے بڑھیں اور مسلمان اپنا وہی کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کریں جو کہ مسلمانوں کی پہچان تھی۔ اور اقبال اس بات کے لیے بہت زیادہ پر امید ہے اور مسلمانوں کو درس دے رہے ہیں۔ شعر نمبر 5۔ شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو ناشنا ہے قاعدہ روزگار سے۔ مشکل الفاظ کے معنی: شاخ بریدہ کٹی ہوئی شاخ، سبق اندوز سبق حاصل کرنا، ناشنا ناواقف، قاعدہ روزگار زمانے کا قاعدہ، زمانے کا اصول۔ شعر کا مفہوم: تجھے کٹی ہوئی شاخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے جو کہ زمانے کے دستور و قاعدے سے واقف نہیں ہے۔ شعر کی تشریح: علامہ اقبال اس شعر میں کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تو کٹی ہوئی شاخ سے سبق حاصل کر، تو کٹی ہوئی شاخ کو دیکھ اور اس سے سبق اندوز ہو۔ اگر تو واقعی عروج حاصل کرنا چاہتا ہے تو تجھے اپنی ملت سے تعلقات استوار رکھنے ہوں گے، اپنی ملت کے ساتھ متحد ہونا پڑے گا، اپنی ملت کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ ملت اسلامی کی قوت کا سرچشمہ ملی اتحاد ہے، اتفاق ہے۔ اقبال نے اسی بنیادی حقیقت کو ذہن نشین کرانے کی کوشش کی ہے کہ اتحاد اور اجتماعیت سے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اتحاد ایک ایسی طاقت ہے جس سے ہم اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کریں گے۔ اقبال کہتے ہیں کہ زمانے اور فطرت کا یہ اصول ہے کہ جو ٹہنی درخت سے ٹوٹ کر الگ ہو جائے وہ کبھی سرسبز و شاداب نہیں ہو سکتی، وہ سوکھ جاتی ہے، اس پر کبھی پتے نہیں لگتے اور نہ ہی پھل پھول آتے ہیں۔ کسی کتاب کی شیرازہ بندی اتفاق و اتحاد کی مرہون منت ہے۔ منتشر اوراق پر کتاب کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جب منتشر اوراق کو جوڑ کر شیرازہ بندی کر دی جائے تو کتاب وجود میں آتی ہے، یعنی جب مختلف اوراق کو، مختلف صفحات کو جوڑ دیا جائے تو ایک کتاب وجود میں آتی ہے۔ اسی طرح مسلمان اکٹھے ہوں گے تو قوم وجود میں آئے گی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب مسلمان متحد ہو کر میدان عمل میں آئے تو چند ہی سالوں میں دنیا پر چھا گئے اور ان کی عظمت کا ڈنکا بجنے لگا۔ لیکن جب مسلمان باہمی نا اتفاقی اور انتشار کا شکار ہو گئے تو وہ زوال اور پستی کے گڑھے میں جا گرے اور غیر قومیں ان پر غالب آ گئیں۔ آج بھی دنیا میں مسلمانوں کے دوبارہ ابھرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ باہم متحد ہو جائیں، باہمی اختلافات کو پس پشت ڈال دیں، بھول جائیں اسے اور دشمنوں کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن جائیں۔ جذبہ ایمان، یکجہتی اور اجتماعیت کی بدولت ہی مسلمان اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ شعر نمبر 6۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ۔ ملت، قوم
मुस्लिम कौम, राब्ता इस्तवार रखना, मजबूत ताल्लुक़ कायम करना, व्यवस्था जुड़े होना, उम्मीद बहार, बहार की उम्मीद, फैज़याब होने की उम्मीद, अपना मकसद हासिल करने की उम्मीद। शेर का मफ़हूम देखिए, मिल्लत एक दरख्त की मानिंद है, इससे ताल्लुक़ कायम रखो और ताल्लुक़ कायम रख कर ही उम्मीद की जा सकती है कि बहार का मौसम आएगा और हम बहार के मौसम से फैज़याब होंगे। शेर की तशरीह, इस शेर में इल्लामा इकबाल हमें एक तरगीब दे रहे हैं, हमें एक नसीहत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ए मुसलमान, तो अपना ताल्लुक़ मिल्लत इस्लामियत से कायम रख, अपने मिल्लत के साथ जुड़ जा, अपनी कौम के साथ जुड़ जा। तेरी तरक्की और कामयाबी का राज इसी में है कि तू अपनी कौम से वाबस्ता रहे। ये दुरुस्त है कि इस वक्त मुस्लिम कौम ज़वाल पजीर है, लेकिन अरूज व ज़वाल तो आता जाता रहता है। ये ज़माने का दस्तूर है कि अरूज भी आर्जी है और ज़वाल भी आर्जी है। मुसलमान अगर मेहनत करें और इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ के साथ आगे बढ़ें तो ये ज़वाल ख़त्म हो सकता है। अगर मुसलमान इत्तेहाद का दामन थामे रखें तो कोई वजह नहीं कि इनका ज़वाल अरूज में तब्दील ना हो। मुस्लिम कौम में जब इत्तफ़ाक़ और यकजहती थी तो वो सारी दुनिया पर छा गए थे और दूसरी अक़वाम ने इनके आगे घुटने टेक दिए थे। इकबाल मुसलमान कौम से मुखातिब होकर कहते हैं कि तुम्हारी खुशहाली का राज ये है कि मिल्लत के वजूद में गुम हो जा। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इसके असूलों पर अमल करके ही कामयाबी की हासिल की जा सकती है। इस शेर में इकबाल ने मुसलमानों को फ़लसफ़ा इज्तिमाइयत पर अमल करने की दावत दी है और इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ने की दावत दी है। अगर मुसलमान इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ के साथ मेहनत करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब मुसलमान अपने असल मकाम को हासिल कर लें और एक दिन मुसलमान अपने अरूज को फिर से बहाल करेंगे, फिर से अपने मकसद को हासिल करेंगे, फिर से इस दुनिया में मुसलमानों को सब जानेंगे और मुसलमानों के नाम से उन पर लर्ज़ादारी होगा। फिर से मुसलमान अपनी शान व शौकत हासिल करेंगे, लेकिन किस तरह? जब वो अपने कौम के साथ जुड़े रहेंगे और बहैसियत कौम आगे बढ़ेंगे, बहैसियत कौम अपना आप को मनवाएंगे, बहैसियत कौम अपनी पहचान करवाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब मुसलमानों के इस खिज़ां ज़दा दौर में फिर से बहार आएगी, फिर से मुसलमानों पर खुशहाली होगी और फिर से मुसलमान अपनी खोया हुआ अरूज और खोई हुई शान व शौकत हासिल करेंगे। ये नज़म मकसदियत की एक अजीम मिसाल है, एक अजीम मकसद लिए हुए है। इसी अजीम मकसद को इकबाल ने इस नज़म में बयान किया है। जी, अब डियर स्टूडेंट्स, हम आते हैं अपने तशरीह में लिखे जाने वाले हदीस, आयात और हवाला अशार की तरफ। तो ये पहली हदीस जो मैं आपके सामने बयान कर रही हूँ, ये आप हर शेर में कोट कर सकते हैं। जो जमात से कट गया वो दोज़ख में चला गया। आगे हम देखते हैं कुरानी आयत का तर्जमा। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और तफर्रके में ना पड़ो, यानी तफरीक का शिकार ना हो। हवाला शेर इकबाल का ही एक शेर है और या हर शेर में कोट कर सकते हैं। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरूने दरिया कुछ नहीं। एक और हवाला शेर जो आप अपने हर शेर में कोट कर सकते हैं, तकरीबन हर शेर में कोट हो सकता है। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबा खाक के काशगर।